जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और मार्का हक पे स्पेशल ट्रांसमिशन जो है वो हमारी जारी है। जिस तरीके से भारत को धूल चटाई थी, पाकिस्तान ने भारत की जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया था और DGISPR ने वाज़ेह कह दिया था कि जगह का तयन, वक्त का तयन हम करेंगे। पाकिस्तान भरपूर रिटेलिएट करेगा। हमने देखा कि भारत की जानिब से जिस तरीके से मसाजिद पे हमले किए गए, बच्चे शहीद हुए और जिस तरीके से अफवाज पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया, भारत के तैयारे गिराए और पाकिस्तान की हदूद में रहकर ही भारत के राफेल गिराए। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भरपूर तरीके से भारत को जवाब दिया। मौजूद मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, लेकिन साथ ही इस चीज़ को डिस्कस करना भी लाजमी है कि जिस तरीके से 6-0 का जो रेशियो पाकिस्तान ने दिया भारत को, पूरी दुनिया ने उसको सराहा। पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत हुई, पाकिस्तानी अवाम को सराहा गया, पाक फौज को सराहा गया। और अब ग्लोबली जिस तरीके से पाकिस्तान जो है वो मीडिएशन करवा रहा है ईरान और अमेरिका के दरमियान, ये उसी की एक कड़ी है। इससे पहले हमने देखा कि गजा पीस बोर्ड में पाकिस्तान ने शिरकत की, मुआहिदा हुआ और जिस तरीके से पाकिस्तान ने ये जो तीसरी आलमी जंग छिड़ी थी, होने वाली थी, उसे पाकिस्तान ने रुकवाने में एक आलमी किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जिस तरीके से तारीफ़ की, डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हवाले से जो है जिस तरीके से उन्होंने कमेंट किए, पूरी दुनिया जो है वो आज पाकिस्तान को सराह रही है। इसकी वजह ये थी कि जिस तरीके से 6 गुना ज़्यादा ताकतवर फ़ौज को पाकिस्तान ने शिकस्त दी थी, यानी कि भारत को जिस तरीके से पाकिस्तान ने शिकस्त दी थी, यही वजह है कि आज पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान को सराह रही है। इस पर मज़ीद ही बात करेंगे। मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मुगैर साहब, मेहमान का आप जी। मोहम्मद आसिफ खान साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन सूबाई असम्बली और सीनियर रहनुमा हैं, और ये उस जगह पे रहते हैं जिस पे गौरव आर्या ने जो है हमला करवा दिया था और तबाह कर दिया था। और तबाही के मनाजर जो है इन्होंने थोड़ी देर के बाद जो है हम समेत पूरे पाकिस्तान को दिखाए थे। तो ये मैं कहता हूँ ना कि जैसे हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि ये सबका फ़र्ज़ है, और जिस तरह से आज चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने कहा कि ये जंग अब डिफरेंट एंगल से लड़ी जाएगी, इसमें हर शख्स जंगी महाज पर जो है लड़ता हुआ नज़र आएगा। तो वो तो आज चीफ साहब ने बात की है, मगर उस वक्त जो है आसिफ खान ने जो है बिल्कुल वहाँ से पोर्ट से और सब जगहों से दिखाया कि भाई ये रवान दवा हैं, लोग जो है अपने कामों में और मछली खाने में मसरूफ़ है और ये क्या कर रहे हैं। तो हमारे साथ आसिफ खान साहब भी मौजूद हैं और मोहम्मद यासिर साहब जो है, यासिर हुसैन साहब जो हैं हमारे सीनियर एंकर पर्सन हैं और चैनल 5 की टीम का हिस्सा हैं। आपको भी अपनी ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। आसिफ खान साहब, आपकी तरफ आऊँगा। सर, क्या आलम था जब ये ख़बर आपके कानों तक पहुँची कि यार कराची पोर्ट को तबाह कर दिया, और ख़बर आई, फिर आपके सोशल मीडिया फ़ौरन एक्टिव हो गया कि दिखाया कि भाई यहाँ तो लोग घूम फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं? जी, सबसे पहले चैनल 5 का बहुत शुक्रिया और चैनल 5 के नाजरीन को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मार्का हक पर। और वाकई वो लम्हा ऐसे था जब हमने देखा टीवी पे कि इंडिया ने हमारे कराची पोर्ट गेटवे टू पाकिस्तान, जहाँ से मैं मेंबर सूबाई असम्बली हूँ, वहाँ अटैक कर दिया और पोर्ट के अंदर जो है ना अफरा तफरी फैल गई है। तो मैं बजाते खुद, मेरे साथ हमारे केमाड़ी की आम आवाम जी, वो भी हम सब गए पोर्ट में और बाकायदा हम देख रहे थे, शिपमेंट भी चल रही थी, शिप्स भी आ रहे थे, ऑयल टैंकर्स भी आ रहे थे और बिल्कुल पुरसुकून ज़िंदगी गुजर रही थी। और हमारे जो फिशर्स मैन थे वो लॉन्चेस में आ रहे थे, और बाकी शहर कराची से हमारे वहाँ मशहूर सी फूड स्ट्रीट है, फूड स्ट्रीट है, वहाँ पे पूरी कराची से लोग आ रहे थे और अपना फिश एंजॉय कर रहे थे। ये जंग तो हमने जो है ना, हम तो चाह रहे थे कि जंग हुआ। पाकिस्तान की 25 करोड़ आर्मी है, जो हमारी आवाम है वो खुद इस वक्त आर्मी बनी हुई, और हम सब ने, जैसे आज चीफ साहब ने कहा कि सबका फ़र्ज़ है कि उसने अपने हिस्सा डालना है इसमें। तो बाकायदा मैं गया, मैंने वहाँ वीडियोस बनाई और आप दोस्तों से शेयर की, और उसके बाद वो वीडियो ऑन एयर हुई। उन्होंने तो लाहौर के सी पोर्ट पे भी हमला कर दिया था, जहाँ समंदर है ही नहीं। बिल्कुल। तो ये गौरव आर्या और गोबर आर्या जो है ये उनकी सोच थी, मगर ये देखें ना आपने जिस तरह से रिएक्ट किया, तो यही जो है जज्बा है पूरे कौम का कि फौरी तौर पर जो है आपने उस फैक्ट न्यूज़ को जो फैलती, यकीनन नहीं पाकिस्तानी मीडिया का भी अहम किरदार है, मगर हमारे कैमरामैन जब तक पहुँचते और जब तक दिखाते हाँ भाई पोर्ट तबाह हुई है नहीं हुई है, मगर फौरी तौर पर आप और आपकी टीम बोली, ये बहुत बड़ा कारनामा है। यासिर, कैसे देख रहे हैं आप मार्का हक की पूरे इस सिनेरियो को, और जो है गोदी मीडिया की आज नींदें उड़ी हुई हैं? बिल्कुल ऐसे ही। आपका बहुत शुक्रिया दोनों का मौका देने के लिए।
سب سے پہلے تھوڑے سے ہسٹوریکل فیکٹس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج موقع ہے ذرا ڈسکس کریں. ارلی 40s کے اندر سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے یا یہ سمجھیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کا جب سلسلہ شروع ہوا تو جرمنی کے اندر جو رولر تھا جس کو ہٹلر کے نام سے آج لوگ یاد رکھتے ہیں وہ ایک نارسسٹک پرسنالٹی کا شکار تھا. اور ہوتا یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ آسٹریا، پولینڈ اور اس طرح جتنی اور یورپ کی دیگر کنٹریز ہیں اس کو بڑی آسانی سے ٹیک اوور کر لے گا، اور جو کہ ایونچولی ایسا ہی ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ سوچتا گیا کہ میں آہستہ آہستہ یہ پینیٹریشن اپنی بڑھاؤں گا اور پورے انگلینڈ کو کیپچر کر لوں گا. اور اس کے بعد رشیا کی طرف بھی اس نے ایک محاذ کھول دیا، ایک طرف انگلینڈ کی طرف چڑھائی شروع کر دی. آپ کو یاد ہوگا چرچل کا ایک بڑا مشہور ایک فریز ہے جس کو یاد کیا جاتا ہے کہ جب اس نے لنڈن کے اوپر ایئر اسٹرائک کی تھی تو تاریخ میں یہ ہے کہ تقریباً 2000 کے قریب جو ہے وہ ایئر پلینز جو ہے اس کے اوپر بھیجے گئے تھے. یعنی کہ انگلینڈ کے اوپر اور خاص طور پہ لنڈن کے اندر آسمان کے اوپر ایک اندھیرا چھا گیا تھا. اتنی بڑی تعداد میں اس نے ایئر اسٹرائک کی تھی. مگر چرچل نے جب کاؤنٹر کیا تھا تو سارے کے سارے اس میں سے کہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ 1000 سے زیادہ جو پلینز تھے ان کو گرا دیا گیا. بہرحال ہسٹوریکل فیکٹس میں تھوڑی سی وہ ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد سے جرمنی کی شکست کا سلسلہ شروع ہوا. بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ اتنی لمبی تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بالکل اسی کنڈیشن کے اندر بھارت کے اندر جو لیڈرشپ ہے اور بالخصوص نریندر مودی، یہ بالکل اس کے اندر جو اس کے آپ سمجھ لیں کہ جو خصلت پائی جاتی ہے وہ بالکل ویسی ہی ہے جیسے ہٹلر کے اندر تھی. اور اس نے دس پوائنٹ ان ٹائم یہ سوچا کہ ہم بڑی آسانی سے پاکستان کو اور پاکستان سے ریلیٹڈ اور جتنی کنٹریز ہیں ان کے اندر اپنا انفلوئنس بڑھا لیں گے. اور ایک موقع پر یہ جو پہلگام کا ایک سیلف میڈ سچویشن تھی، اس کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ ہم ایک ہوسٹل ٹیک اوور اس پورے ریجن پہ کر لیں گے اور اس ریجن کے اوپر اپنا مکمل کنٹرول حاصل کر لیں گے. اور یہی سب سے بڑا فرق ہے اور ایک فلا ہے جب آپ کے پاس لیڈرشپ ایسی ہوتی ہے. دیکھیں بی جے پی کا بھی اگر آپ ڈائسیکشن کریں تو اس سے پہلے جو لیڈرشپ تھی اس میں اٹل بہاری واجپئی جیسے لوگ تھے. ہمارے دشمن ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی پولیٹیکل فگر یا کوئی ایسا شخص جو وزڈم رکھتا ہو ہمیں اس کے بارے میں ضرور بات کرنی ہوگی. تو یہ بی جے پی کا ڈاؤن فال تھا کہ وہ اٹل بہاری واجپئی کے بعد آ کر اٹک گئے مودی کے اوپر. اور جیسے میں نے ابھی آپ کو ماضی کا بتایا کہ ماضی میں اس طرح کے کرداروں کو ہمیشہ اس طرح یاد رکھا جاتا ہے کہ جب بھی ان کا تذکرہ آتا ہے تو لوگ اس کے بارے میں کوئی اچھی رائے یا تاثر نہیں دیتے. لائک وائز نریندر مودی نے بھی یہ فیصلہ کیا پہلگام کے اندر. اس سے پہلے بھی ایک سیلف میڈ سچویشن تھی، وہ اس نے کریٹ کرنے کی کوشش کی اور جو اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ ہے اس کے ذریعے اس نے ایک بڑی چھلانگ لگانے کی کوشش کی. مگر یہاں پہ جو سب سے بڑا ٹرن اراؤنڈ تھا وہ کیا تھا؟ سب سے بڑا ٹرن اراؤنڈ جو تھا وہ اس ساری سچویشن میں وہ تھا لیڈرشپ کا. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان اس سے پہلے ہمیشہ، دیکھیں پاکستان ایک بڑا رسپانسبل ملک ہے اور ایک بڑی رسپانسبل نیشن بھی ہے. اس ساری سچویشن کا بھی احاطہ کریں گے، لیکن پہلے میں بتاتا ہوں کہ لیڈرشپ کا کمال کیا ہے. اور لیڈرشپ کا اصل جو ہوتا ہے نا، جو سمجھ لے کہ اس کو چیک کیا جاتا ہے کہ اس میں کتنا پوٹینشیل ہے، کتنی کیپیبلٹی ہے، وہ اسی طرح کی کرٹیکل سچویشن میں ہوتا ہے. پاکستان کی لیڈرشپ نے بڑا کاملی اور ایک رسپانسبلی ریئیکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہوا ہے تو آپ کو اس کے فیکٹس ہمارے ساتھ شیئر کرنے پڑیں گے اور اس کے بعد جو پروسیڈنگ ہوں گی وہ مل کر طے کر لیں گے. اگر کوئی واقعتاً پاکستان سے اگر اس طرح کا کسی نے کوئی واقعے میں کوئی اپنا حصہ لیا ہے، پہلی دفعہ نہیں، پہلے بھی کر چکے ہیں، وہ اس چیز کو نہیں مانیں گے. ایسا ہی ہے تو ہم اس میں آپ کا ساتھ دیں گے. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے سوچا کہ یہ آسٹریا یا پولینڈ ہے 1940 سے پہلے والا، جس کو بآسانی ٹیک اوور کر لیں گے، بغیر لڑائی کے اس کو کیپچر کر لیں گے. ایسا نہیں ہے. پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے. دنیا میں 10 ایسے ممالک ہیں جن کے پاس نیوکلیئر اسٹرینتھ ہے اور پاکستان ان میں شامل ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو ملٹری اسٹریٹجیز ہیں اس کے ریفرنسز آپ کو دنیا کی جہاں پہ وار اور اس طرح کی پلاننگ پڑھائی جاتی ہے ان کے کورسز میں بالکل وہاں پہ بھی ہوتی ہے. نجمی صاحب آپ کی طرف آئیں گے. نجمی صاحب، ایک طرف تو اگر دیکھا جائے کہ بارہا یہ جس طرح سے آج فیلڈ مارشل سید آصف منیر صاحب نے بھی کہا کہ اب جو ہے فیصلہ کرنا پڑے گا. فیصلہ سے مراد یہ ہے کہ بحیثیت صحافی ان الفاظوں کو آگے بڑھاتے ہوئے کہوں کہ اب بحیثیت قوم ہر کسی کو مل کے یہ جنگ لڑنی پڑے گی، چاہے وہ اکنامی کی جنگ ہو، چاہے وہ سیاسی جنگ ہو، یا پھر جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اندرونی دشمن جو ہماری صفوں میں موجود ہیں ان کو بھی ڈھونڈ کے ہمیں کیفے کردار تک پہنچانا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ یہ ذمہ داری صرف سیکیورٹی فورسز اور ایجنسیز کے اوپر ہے، سویلین حکومت پہ بھی بہت عائد ہوتی ہے، چاہے وہ کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت ہو، سندھ میں پیپلز پارٹی کی، پنجاب میں جہاں بھی ہو. ڈیجیٹل دہشت گردی کے حوالے سے جی ہاں، وہ بھی ڈیجیٹل دہشت گردی تو اب بہت زیادہ دنیا میں
پھیل رہی ہے AI کے ذریعے. ہمیں بھی اس کے اوپر بالکل ہماری یوتھ اس وقت جنگ میں ہماری یوتھ نے خاص طور پہ بہت کیا. میں جو ہے نوجوان نسل نے بہت کیا، ان کو جواب دیے. اور دوسری بات یہ کہ جو چیف صاحب نے کہا کہ ہمیں اس لڑائی کے لیے پورے ملک کو تیار کرنا ہے، اکنامک لڑائی ہو یا کچھ ہو. لیکن پالیٹکس ہوتی رہے گی. آج مسلم لیگ نون ہے، کل ہو سکتا ہے کوئی اور پارٹی حکومت میں ہو. اٹ میکس نو ڈفرنس. کنٹری از اوورس، نو میٹر کہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ دفاعی اور فارن پالیسی وہ یہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ ملک ہمارا ہے. بالکل بہت اچھی بات. ہمیں بالکل کلیئر ہو کہ ساری اپنی سیاست کو سائڈ پہ رکھ کے اس پہ بات کرنی ہے کہ یہ ٹھیک ہے، نہیں ہے پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں، نہیں ہے، لوگوں نے نہیں بنایا، نہیں بناؤ. لیکن ملک کی مسائل پہ آپ یاد رکھیں، جب رشیا نکل رہا تھا تو محمد خان جنیجو نے ایک آل پارٹی کانفرنس بلائی. لوگوں نے کہا پیپلز پارٹی تو جائے گی نہیں. بے نظیر صاحبہ گئیں. انہوں نے کہا اس میں ملک کا مسئلہ ہے کہ یہ نکل رہے ہیں، رشینز پل آؤٹ ہو رہے ہیں، اس کے بعد پاکستان میں پرابلم ہوگی. وہ گئیں. یہ ہوتی ہے نیشنل اسپرٹ. بالکل. اور جب پاکستان کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں جب دہشت گردی ہوتی ہے تو تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مغربی صاحب ایک پیج پر آ جاتی ہیں. بریگیڈیئر صاحب، اکھنڈ بھارت کا اکثر ذکر کیا جاتا ہے بھارت کی جانب سے، ان کے سینئر سیاستدانوں کی جانب سے، اور جس طریقے سے بھارت نے منہ کی کھائی تو وہاں کے اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کا بھی یہی کہنا تھا کہ آپ نے آخر کیا ہے اس سندور آپریشن کے حوالے سے، کچھ وضاحت تو دے. رافیل آپ نے گرا دیے، یہ جنگ جو ہے آپ ہار چکے ہیں، پاکستان اس جنگ کو جیت رہا ہے، میڈییشن کرا رہا ہے، لیکن یہ جو اکھنڈ بھارت کا معاملہ ہے اس سے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اکھنڈ بھارت سے جب آپ کوئی بھی معنی لیتے ہیں تو ہندوستان کے جو بنیاد پرست لیڈر ہیں ان کے دماغ میں یہ ہے کہ چونکہ مسلمان باہر کے ممالک سے ہندوستان میں آئے، اس کے بعد انگریز آیا، کرسچنز آئے، انہوں نے ہمارے ہندوؤں کو مسلمان بنایا، انہوں نے ہمارے ہندوؤں کو کرسچن بنایا، اور اس بیسس کے اوپر پھر مسلمان اور ہندو دو الگ قومیں ہیں. جو قائد اعظم نے 2 قومیں نظریہ دیا تھا، اس سے پہلے علامہ اقبال نے خطوط لکھے تھے. تو پاکستان، ہندوستان اور اس وقت مشرقی پاکستان تھا، آج وہ بنگلہ دیش ہے، یہ 3 حصے ہو گئے. اکھنڈ بھارت سے وہ مراد یہ لینا چاہتے ہیں کہ ہم اس کو دوبارہ ملا کے بھارت کا حصہ بنائیں گے. 45 کروڑ مسلمان اور لیں گے. اس سے آگے بڑھ کے بات ہے. وہ افغانستان کا بھی ذکر کرتے ہیں، وہ نیپال کا بھی ذکر کرتے ہیں، وہ سری لنکا کا بھی ذکر کرتے ہیں. اکھنڈ بھارت میں جو نقشہ دیا ہوا ہے انہوں نے ابھی، اس میں وہ تمام چیزیں ڈالتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ پورا کا پورا بھارت تھا اور اب یہ آئے گا. تو ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ ایسے کریں کہ جو افغانستان کا مسلمان ہے پہلے تو آپ ان کو شامل کریں. دوسرا جو ہے پھر جو سری لنکا کے لوگ ہیں ان کو شامل کریں. تو ایسا ہے تو سری لنکا نے تو اپنی کرنسی پرنٹ کر کے ان کے منہ پہ مار دی کہ آپ کا کئی حصے جو ہے نا وہ آپ کے پاس ہیں، وہ ہمارے ہیں. تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب تو بنگلہ دیش نے بھی ان کے پاس اپنی لینڈ کلیم کرنا شروع کر دیا. وہ بات ہے خواب دیکھنے کی. دیکھیں انہوں نے ایسا خواب دیکھا جس کی تعبیر قیامت تک ممکن ہی نہیں ہے. مگر ان کا باپ بھی جو نا اکھنڈ بھارت نہیں بنا سکتا. ہٹلر کی جو میرے بھائی نے مثال دی، ہٹلر نے کیا کیا تھا اپنی قوم کو کہ تم مارشل ریس ہو، تم سب سے سپیریئر ہو دنیا میں، تو تمہیں حق ہے دنیا پہ حکمرانی کا. اسی کہہ کے اس نے پوری اپنے ملک کو جنگ میں جھونکا اور ہر طرف لڑ پڑا، آہستہ آہستہ ختم ہوا. انڈیا میں بھی مودی نے جو ان کی سیاست ان کی پارٹی کی رہی، ایکسٹریمزم، ایکسٹریم ہندوازم پہ اور اس پہ، اچھا یہ ایکسٹریمزم بہت عرصے کبھی نہیں چلا. ایسا ہی کوئی بھی جگہ ایکسٹریمزم آپ لے لیں وہ فلاپ ہوا ہے. بالکل یہ کچھ عرصے چلے گا، اب 1-2 جھٹکے اور لگیں گے، ان کا ایکسٹریمزم ٹکر کے گر جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. ٹرانسمیشن میں مزید بھی بات کریں گے. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کے وقت کا. نجمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، آپ کا بھی بہت شکریہ. ٹرانسمیشن کو جاری رکھیں گے، اس پہ مزید بھی بات کریں گے، لیکن یہاں وقت ہوا ایک شارٹ کمرشل بریک کا. اسٹے ود اس. السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان ثنا ہارون. اور ناظرین، آپ اس چینل 5 کی اسکرین پر اسپیشل ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں کیونکہ مارکہ حق کو 1 سال گزر چکا ہے. اس کی سیلیبریشن پاکستان کے کونے کونے میں اس کی سیلیبریشنز کی جا رہی ہیں، ریلیاں نکالی جا رہی ہیں. اور آج GHQ میں جو ایک بڑی شاندار پروقار تقریب سے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایک بڑی جو ہے وہ دبنگ قسم کی اسپیچ دی ہے کہ ان کی اسپیچ سن کے مزہ آ گیا. اور جو آج ہم سیلیبریشن کر رہے ہیں
وہ اس کی سیلیبریشن بھی وہ دوبالا ہو گئیں، کیونکہ انہوں نے جو اس سیلیبریشن میں کے لحاظ سے اور جو اپنی اسپیچ میں انہوں نے ایک بہت امپورٹنٹ بات کی، ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف انہوں نے اشارہ دیا، وہ یہ تھا کہ یہ جنگ دو ملکوں کی جنگ نہیں تھی، یہ دو نظریے کی جنگ تھی۔ تو بالکل ایسا ہی ہے، پاکستان کا نظریہ ہے امن، آشنا اور دوستی، محبت، اور obviously جو ہمارا دشمن ملک ہے، جو ہمارا پڑوسی ملک ہے، بدقسمتی سے ورنہ تو کہتے ہیں کہ جی پڑوسیوں کا بڑا خیال رکھنا چاہیے، پاکستان تو اپنے پڑوسی کا بہت خیال رکھتا ہے، لیکن بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ اس کو ایک ایسے پڑوسی کا سامنا ہے جو کہ بہت قائر ہے، جو بہت ڈرا ہوا ہے، جس نے جو رات کے اندھیرے میں معصوم لوگوں، نہتر لوگوں کو جو ہے نشانہ بناتا ہے، جو کہ اس کی روش رہی ہے۔ لیکن مارکہ حق نے، آپریشن بنیان المرصوص نے تمام فلیگ آپریشنز کو، وہ تمام جھوٹے بیانیے کو نہ صرف اس جنگ کے تھرو جو ہے وہ دنیا بھر میں جو ہے وہ پتہ چلا، بلکہ پاکستان ایک الگ ہی انداز میں جو ہے وہ ابھر کے سامنے آیا ہے۔ اور میرا جو ساتھ دے رہے ہیں اس خصوصی اسپیشل ٹرانسمیشن میں آفتاب مغری صاحب جو کہ ہمارے سینئر اینکر پرسن ہیں۔ آفتاب صاحب، پہلے تو چینل 5 کی جانب سے، ہم سب کی جانب سے تمام اہل وطن کو جہاں جہاں ہمیں دیکھا سنا جا رہا ہے، جہاں جہاں پاکستانی بستے ہیں، ان تمام لوگوں کو آپریشن بنیان المرصوص کی اور اس مارکہ حق کی کامیابی پہ بہت بہت مبارک ہو۔ سر آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ اور اس سے پہلے بھی جو اس طرح سے مہمانوں سے گفتگو ہو رہی تھی، بڑی اہم، اور خاص طور پر پاکستان سمیت پوری دنیا اور بالخصوص جس طرح سے کراچی سے کشمور، کشمور سے کشمیر تک مختلف سڑکوں پہ ریلیاں ہیں، اور عید کا سماں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج لگ ایسے رہا ہے کہ 14 اگست پہلے ہی آ چکی ہے، اور آپ نے بھی بڑا زبردست ہرا سوٹ اور جو ہے خوشی ہے، یعنی کہ میں نے بھی لگائی ہے۔ تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ پورے پاکستان میں جس طرح سے آج خوشیاں سیلیبریٹ کی جا رہی ہیں، منائی جا رہی ہیں، تو یہ آنے والی نسل اور بالخصوص ہندوستان کو بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کیا کچھ کیا، اور پاکستان نے مزید جو اگر آپ ایسی کچھ حرکت کریں گے تو کیا کریں گے۔ مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بالکل آپ انٹروڈکشن کروائیے ہمارے راجہ انصاری صاحب ہیں، ترجمان وفاقی حکومت برائے سندھ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا۔ آپ تو آصف خان صاحب رکن صوبہ اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں، یاسر حسین صاحب موجود ہیں، ہمارے سینئر اینکر پرسن ہے، چینل 5 کا جو ہے حصہ ہے۔ اور راجہ صاحب آپ کی طرف آئیں گے، کیونکہ تو آپ کو کلامی کی معذرت، جی ہمیں کہا جا رہا ہے کہ حسن بخشی نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، تو سر آپ کی اجازت سے حسن بخشی صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ حسن بخشی صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ آج جو ہے میں گزشتہ 3 دنوں سے ہم کیونکہ اسی حوالے سے اپنا پروگرام بھی کر رہے ہیں، ٹرانسمیشنز بھی کر رہے ہیں، لیکن میں یہی بات کہہ رہی ہوں سب سے کہ مسلمانوں کی 2 عیدیں ہوتی تھیں، لیکن اس سال سے ہم جو ہے وہ 3 عیدیں منایا کریں گے۔ مئی میں جو ہے 10 مئی کو جو ہے ہم ایک اور مسلمان جو ہے پاکستانی جو ہے عید سیلیبریٹ کریں گے۔ سر اس مارکہ حق کی کامیابی پہ کیا کہیں گے آپ؟ جی حسن بخشی صاحب آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ آئی گیس کچھ کنیکشن میں پرابلم ہے۔ کوشش کریں کہ حسن بخشی صاحب تک ہماری آواز جائے، اور دوبارہ اگر اس سے رابطہ ہو جائے تو دوبارہ ان کی طرف جائیں گے۔ راجہ انصاری صاحب، آپ کو جس طرح سے میں کہہ رہا تھا کہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت بحثیت قوم یہ کریڈٹ پوری قوم کی طرف جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے عسکری اور سیاسی قیادت کی طرف جاتا ہے، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور افواج پاکستان اور بالخصوص پاکستان کی قوم نے مل کر جو فیصلہ کیا بڑا اہم تھا، مگر سمجھتے ہیں کہ جنگی محاذ پہ جس طرح سے پاکستان کی قوم اور سیاسی پارٹیوں نے اور عسکری قیادت سے مل کر یہ مارکہ حق جیتا ہے، کیسے لگ رہا ہے آج؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم بہت خوش ہے، اور کافی عرصے کے بعد میں سمجھتا ہوں قوم کو ایک خوشی کا موقع ملا جب ہم نے 2025 میں رات کے اندھیرے میں حملہ کرنے والے بزدل دشمن کو 4 گھنٹوں کے اندر دھول چٹا دی۔ وہ ایک ایسا لمحہ تھا جس میں آپ نے دیکھا جب ان کے ڈرونز آ رہے تھے تو لوگ گھروں سے باہر نکل کے اپنے اپنے ہتھیاروں سے ڈرونز کو گرا رہے تھے۔ جس جگہ پہ خبر مل رہی تھی کہ وہاں پہ اگر کوئی ان کا میزائل سویلین آبادی میں یا کہیں ہمارے ملٹری چھاونیوں میں گرائے، لوگ اس طرف بھاگے جا رہے تھے، اس سے دور نہیں بلکہ اس کے قریب جا رہے تھے۔ لوگوں میں ایک جذبہ تھا، اور پوری قوم نے پوری دنیا کو بتایا کہ پاکستانی قوم ایک ذمہ دار قوم ہے۔
ہم 3-4 دن تک اپنے اوپر کیے گئے رات کے اندھیرے میں حملے کو، سویلین ٹارگٹس کو دنیا کو دکھاتے رہے کہ یہ ایگریشن کس طرح بھارتی ایگریشن ہو رہا ہے پاکستان کے خلاف، اور کس طرح پہلگام کو ایک ایشو بنا کر پاکستان پر ایک جنگ مسلط کی جا رہی ہے، جس پر پھر محترم وزیر اعظم نے جب کہا کہ کوئی بھی تیسرا ملک ثالثی کا کردار ادا کرے اور ایک نیوٹرل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، جس پر پھر انڈیا نے پسپائی اختیار کرتے ہوئے جو ہے وہ نہ صرف اپنے بیانیے کی انہوں نے نفی کی بلکہ پاکستان کے بیانیے کو طاقت بخشی، اور آپ نے دیکھا کہ جب انہوں نے پھر جنگ چھیڑی تو محترم وزیر اعظم کی وہ تقریر آپ کو یاد ہوگی جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے آرمی چیف کی جب کال آئی تو ان کے آواز میں گھبراہٹ نہیں تھی، ان کے آواز میں ایک جذبہ تھا، ان کے آواز میں جس طرح وہ بات کر رہے تھے ایک اعتماد تھا۔ تو میں نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے جی بسم اللہ کریں، اور اس کے بعد جب ہم نے بسم اللہ کر دی تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے ان کے 4 رافیلز گرائے جو دنیا میں ایک طاقت کی علامت بنے ہوئے تھے، اور پھر ہم نے ٹوٹل 6 جہاز، ابھی تو پتہ چلا ہے کوئی 8 جہاز ہیں، وہ خود بتا رہے ہیں کہ ہم نے گرائے ہیں، تعداد بڑھاتے 11 بتا رہے ہیں مگر 8 جہاز جو ہے ایگزیکٹلی 8 تو تصدیق ہو چکے ہیں کہ جو ہم نے ہمارے شاہینوں نے گرائے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے ناظرین بھی سن لیں کہ ایک لمحہ ایسا آیا اس رات کو کہ انڈین ایئر فورس کے جو جہاز ہیں اپنے پائلٹ سمیت رن ویز پہ تیار کھڑے تھے، انہیں کمانڈ دی جا رہی تھے کہ آپ اڑیں، لیکن اتنی خوف طاری ہو گیا تھا پاکستان کے جو شاہینوں کا کہ وہ اڑ نہیں پا رہے تھے، وہ مکمل طور پہ گراؤنڈ ہو گئے تھے، ان کو پتا تھا کہ ہم اگر اڑے تو ہم مارے جائیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی شاندار فتح تھی، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ دنیا نے جو کروٹ لی ہے پاکستان کی طرف، جس طرح پاکستانی پاسپورٹ کی عزت ہوئی ہے، جس طرح پورے دنیا میں پاکستان ایک صف اول کی قوموں میں، جس طرح محترم وزیر اعظم ان کی پوری ٹیم، ہمارے فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر صاحب کی دن رات کی محنتیں، اسحاق ڈار صاحب ماشاءاللہ جس طرح انہوں نے فریکچر ہو گیا ان کو شولڈر میں، اس کے باوجود وہ چائنا گئے، محترم عطا اللہ تارڑ صاحب آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ پوری میڈیا پر ان کا ایک نیریٹو کو ناکام بنایا۔ تو سب لوگوں نے مل کر، ہمارے پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب ہو گئے، بلاول صاحب نے جس طرح انٹرنیشنلی جو ہیں وہ میڈیا پہ جا کر اس کا مقابلہ کیا، سب لوگوں نے۔ مگر اس سے ہٹ کے بھی آصف خان صاحب کی طرف جاؤں گا۔ آصف خان صاحب جس طرح سے حسن بخشی صاحب آ گئے، چلیں حسن بخشی صاحب السلام علیکم، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام۔ جی حسن بخشی صاحب، ایک تو آبویسلی ہم سب جو ہے پورا ملک اس وقت جو ہے ایک جشن منا رہا ہے، سیلیبریشنز ہو رہی ہیں، اور پوری قوم جو ہے وہ ایک جذبہ ایمانی سے سرشار ہے، اور آپ کیا کہنا چاہیں گے اس موقع پر؟ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 2 سرحدوں کی جنگ نہیں تھی، یہ غیرت کی جنگ تھی، یہ ایک ہمت کی جنگ تھی، اور ایک جذبے کی جنگ تھی، کیونکہ دیکھیں ملکوں میں جو ہے 15 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ 1 کروڑ کی جو ہے وہ شاید ان کی جو ملٹری فورس کی ان کی تعداد ہوتی ہوگی، لیکن جب پاکستان سے مقابلہ ہوتا ہے تو پاکستان کی جو ہے پوری 25 کروڑ عوام جو ہے وہ پوری فوج ہے۔ تو ایسے ملک جہاں پہ جذبہ ایسا، جیسے کبھی آصف انصاری صاحب بھی راجہ انصاری صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آبویسلی بچہ وہاں جا رہا تھا، یہاں پہ پاکستان میں ہم نے جو دیکھا تھا وہ ایک الگ ہی ماحول تھا، جنگ چل رہی تھی، اور لیکن یہاں پہ سب چلتے، لیکن اس کے برعکس انڈیا میں جو ہے بلیک آؤٹ ہوا تھا، وہاں لوگ پریشان تھے، وہاں کے پائلٹ جو ہے اپنے جہاز اڑانے سے گریزہ تھے۔ تو اس سارے سچویشن کو دیکھتے ہوئے آپ کے کیا جذبات ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ بہت بہت آپ کا۔ دیکھیے سب سے پہلے تو ہم سب نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بالکل۔ اس کے بعد ہمارے ملک، ہماری فوج کی ان شہیدوں اور ان سویلین شہیدوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، شکریہ ادا کرنا چاہیے، جن کی وجہ سے آج ہم عزت سے، وقار سے اور سکون سے اپنے گھروں میں موجود ہیں۔ بالکل۔ افواج پاکستان کا بہت کلیدی رول رہا، اور افواج پاکستان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ، ہمارا میڈیا کا بھی ایک بہت ہی اچھا رہا رول، جس کو ساری دنیا نے سراہا۔ بالکل، مطلب بیلنسڈ طریقے سے کوریج ہوئی، کوئی ایگزیجریشن نہیں، کوئی سینسیٹیوٹیز نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں آپ لوگ بھی مبارک کے مستحق۔ بہت شکریہ۔ یہ بالکل ہم سب ایک گلدستے میں آ گئے، اور جس میں فوج، عوام، پولیٹیکل لیڈرشپ، بیوروکریسی، میڈیا، ہم سب اور جوڈیشری، سب نے مل کے یہ مقابلہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں فتح اور نصرت دی۔ اور اس کے کیا فوائد حاصل ہوئے؟ دیکھیں جنگ تو ہم اپنی جگہ جیتے،
इसमें कोई दो राय नहीं है, सारी दुनिया इस पे इत्तेफाक करती है। हाउएवर इसके बाद जो एक इंडिया का एक जो तरीका था कि कोई भी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर लिया जाए और पाकिस्तान को ब्लेम करके उसको पुश अराउंड किया जाए, अब वो स्टोरी खत्म हो गई। अब ये हुआ कि अगर इंडिया कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता भी है तो दुनिया उस पर यकीन नहीं करती, दुनिया पाकिस्तान का वर्जन सुनना चाहती है। डेफिनेटली ये एक मतलब एक सोच में एक तब्दीली हो गई दुनिया के, और उसके बाद नहले पे दहला ये अमेरिका की और ईरान की वॉर, अल्लाह ताला ने जो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को, पाकिस्तान की फौज को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को एक जो इज्जत बख्शी, इसकी मिसाल नहीं मिलती। एटलीस्ट मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कोई वो नहीं देखा। कल मेरे पास एक यूके का डेलीगेशन आया था और उसमें चंद अंग्रेज हजरात भी थे, और यकीन माने डिस्कशन शुरू होने की इंट्रोडक्शन के बाद उन्होंने कहा कि वी आर वेरी होपिंग कि पाकिस्तान इज एबल टू पुल अप अ मिरेकल और ये तीसरी जंग अजीम बचा ले इंशाल्लाह। ये एक यूके का ब्रिटिश आदमी के कमेंट्स थे जो पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा मैं समझता हूँ कि अल्लाह का शुक्र अदा करने के और मजबूत कमेंट थे कि दुनिया इस वक्त, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो अफ्रीका हो और चाहे वो एशिया हो, वो पाकिस्तान की तरफ देख रहा है कि पाकिस्तान कैन पुल दिस वर्ल्ड अवे फ्रॉम द थर्ड वर्ल्ड वॉर। अब जहां पर हमने सिफारती महाज पे कामयाबी हासिल की है, जहां पर हमने फौजी महाज पे कामयाबी हासिल की है, इसी तरह अब हमारा इम्तिहान है कि हम इकोनॉमिक महाज पे भी अपने आप को मनवाएं और कामयाबी हासिल करें इंशाल्लाह। ये 25 करोड़ की आवाम जब भी तरक्की कर सकेगी, ये मुल्क आगे बढ़ सकेगा और कोई दुश्मन इस पे नजर नहीं डाल सकेगा जब हम इतनी ही मेहनत अपनी इकोनॉमिक चीजों में भी करें, चाहे उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, चाहे उसमें एक्सपोर्ट का बढ़ना हो, चाहे उसमें रोजगार का मौके हो। अब ये तमाम इकाइयों ने, जिसमें फौज भी है, हुकूमत भी है, हमारी ब्यूरोक्रेसी भी है, हमारी अवाम भी है, हमारे बिजनेसमैन भी हैं, जुडिशरी भी है, सबने मिलकर काम करना है। हसन बख्शी साहब, एक इस जंग के बाद अगर देखा जाए कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान पे जो एतमाद बढ़ा है पूरी दुनिया का, यकीनन आप का राब्ता रहता है पूरी दुनिया के लोगों से, आपका बड़ा अहम किरदार है, मगर इसके साथ साथ एतमाद इस ताकत हासिल करने के बाद, ताकत की ज़ात तो अल्लाह है, मगर उसके बाद जो ज़मीनी ताकत है, जो जंगी ताकत है, वो अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान की पॉलिटिकली और अवाम ने जो हासिल की है, उसके बाद जो दुनिया का एतमाद बढ़ा, वो कैसा है सर? मैंने आपको कहा, मैं पिछले 4 दिन में कल एक चाइनीज डेलीगेशन से मिल रहा हूँ जी, जो कल आने वाला है। कल जो गुजरा मैं एक यूके के डेलीगेशन से मिला था और 4 दिन पहले मैं एक ओमानी डेलीगेशन से मिला था, और इन तमाम डेलीगेशन they were very positive about Pakistan. They are now expecting good things from Pakistan. पाकिस्तान एक मजबूत कुव्वत इस इलाके में, एशिया में एक मजबूत कुव्वत बन के उभरा है। अब लोग समझते हैं कि एशिया का कोई भी जो भी फैसला होगा उसमें पाकिस्तान की शमूलियत लाजमी है। सो ये बहुत बड़ी, वो बोलते हैं ना, विद अथॉरिटी कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अथॉरिटी भी दी है और एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी अंजाम देने के लिए हम सब ने मिलकर एक एज एन यूनाइटेड टीम की तरह काम करना पड़ेगा। सर साथ ही रहिए, हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन हैं सिंध असेंबली आसिफ खान साहब, आपकी जानिब आऊँगा। अगर देखा जाए कि JF-70 थंडर जो है उनकी जो है कामयाबियाँ, फिर जो है लीबिया, बांग्लादेश, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, JF-17 थंडर में जो है फ़रोख्त की यानी ख़रीदारी करने में दिलचस्पी, तो कहा जाए कि ये भी बड़ी अहम बात है कि आपकी दिफाई साजो सामान पर आपके जो है फ़िज़ाई जो जहाज़ हैं उस पर दिलचस्पी, जो कि इंडोनेशिया जो है कहीं और जा रहा था, फिर जब पाकिस्तान का देखा तो पाकिस्तान की जानिब वापस आया, तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है हमारी। जी हाँ, जैसे कि अभी हमारे मौजूद दोस्त फरमा रहे थे कि इकॉनमी में भी हमें तरक्की करनी चाहिए। बिल्कुल, इस जंग से बहुत सी चीज़ें हमें मिली है।
पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम मजबूत हुआ है। और अभी राजा अंसारी साहब ने एक बात की थी जो कि उनके पायलट्स जहाज़ उड़ाने से भी मना कर रहे थे जी। उसकी सबसे अहम वजह क्या थी मुगेरी साहब? उसकी सबसे अहम वजह ये थी कि हमारी कौम, हमारी फ़ौज वो शहादत पे यकीन रखती है कि जब हमारे पायलट्स जा रहे थे 9 मई से पहले, 9 मई टारगेट करने से पहले, तो वो अपने शहादत के परवाने पे दस्तखत करके जा रहे थे कि अगर हमारा जहाज लॉक हो गया तो हम इजेक्ट नहीं करेंगे अभिनंदन की तरह, और वहाँ बैठ के वो फिर हमारी वीडियो बनाएंगे कि अ कप ऑफ टी, हम आपको चाय पिला रहे। तो ये जज्बा है हमारा पाकिस्तानियों का, और यही इसी जज्बे को लेके हम निकले। और जिस तरीके से मोदी सरकार शायद ये समझ रही थी कि अब भी शायद पाकिस्तान में वही सियासी क़यादत है कि जो असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कहते थे कि हमारे पास तो टैंकों के लिए डीजल भी नहीं है, क्या मैं इंडिया से जंग कर लूँ? तो शायद उनके जहन में यही चीज़ें थी, या कि अब भी पॉलिटिकल तरीके से हम इनको टारगेट करेंगे और पाकिस्तान पे हम अटैक कर लेंगे। लेकिन अल्लाह का फजल है, हमारी मौजूदा हुकूमत, फिर हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस तरह सफारतकारी की उस मौके पे जंग के दौरान, और दुनिया भर के ममालिक और उनके साथ यहाँ से हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MQM के अरकान भी उनके हमरा थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी आप लोगों ने शामिल होने की दावत दी थी। जी हाँ। मगर वो जो डेलीगेशन गया सफारती लेवल पर पूरी दुनिया में, एक तरफ पाकिस्तान की जो है डेलीगेशन की जो सफारती लेवल पे बिलावल भुट्टो सरबराही कर रहे थे, शरीर रहमान और दीगर लोग थे, और इरफान सिद्दीकी साहब थे, या जितने और भी थे, फैसल सब्जवारी थे MQM से, और MQM से आई थिंक। और दूसरी तरफ से जो है हिंदुस्तान से जो लोग थे उनके ऊपर जो है 6 जो है टमाटर और अंडे फेंक रहे थे कि ये कातिल आए हैं यहाँ पे। और DC का वाकया अगर आप वीडियो देखें उठा के कि वो आया है कि उनके ऊपर जिस तरह से तनकीद हो रही थी कि ये कातिल हैं। जी हाँ। तो आपने वजह फरमाया कि बड़ी अच्छी देखिए, अभी नजमी आलम साहब भी बोल के गए हैं आपके प्रोग्राम में, पाकिस्तान है तो हमारी पॉलिटिक्स है, पाकिस्तान होगा तो हम पॉलिटिक्स करेंगे। कोई एक जमात है वो मुसलसल उनका बयानिया हमेशा गलत रहा है, हम उन्हें भी कहेंगे आपके चैनल के तवज्जुह से कि पाकिस्तान है तो आपकी पॉलिटिक्स है, पाकिस्तान है तो हम सब हैं, और पाकिस्तान की वजह से हमारी इज्जत, हमारा वक़ार है। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, क्योंकि एक शॉर्ट ब्रेक का कहा जा रहा है, जल्दी से ब्रेक पे जाते हैं, फिर वापस आते हैं और यहीं से अपनी गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्पेशल ट्रांसमिशन मार्का हक की सेलिब्रेशन के हवाले से, और इस वक्त हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है कर्नल ज़ेब ने। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका और आपके कीमती वक्त का। सर क्या कहना चाहेंगे? ज़ाहिर सभी बड़े सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, बहुत जज्बा है, और ऑब्वियसली इतनी बड़ी एक कामयाबी है, तो सर आप इस कामयाबी को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ज़ाहिर आप एक डिफेंस एनालिस्ट भी हैं। वालेकुम अस्सलाम। सना, बिल्कुल सबको पता है जिस तरह 2-3 दिन से चल रही है, मार्का हक तो अब एक इतना बड़ा इवेंट हमारे मुल्क का बन गया है जिसने हर आने वाले दिनों में मज़ीद जवान होना है, और इससे हम सब ने मोटिवेशन लेनी है। हम सब का मोराल इससे इतना हाई हो जाता है कि पता लगता है कि यार एक हमने इतना एक ऐसे दुश्मन को जिसने छुप के वार किया, जो हमसे तादाद में, रिसोर्सेज में, सब में हमसे ज़्यादा था, हमने उसको धूल चटाई, और अल्हम्दुलिल्लाह इतने थोड़े से दिनों में ऐसी धूल चटाई कि वो अब रहती दुनिया तक उसको याद रहेगा। और धरती माँ का जो दिफा किया गया इन दिनों में, वो तो मतलब बयान करने से बाहर है। और आज स्पेशली जो मदर्स डे है, लोग मदर्स डे मना रहे हैं, तो मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि मदर्स डे तो एक माँ है ना, और धरती तो उन सब माँओं की माँ है, तो हमें तो अब हमें तो अब उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, आपने सही बात की, मगर सर इसके साथ साथ दिफाई सतह पे अगर बात करें कि आपका भी ताल्लुक़ रहा है, पाकिस्तान ने जो इस जंग में दिफाई महाज पर जो कारनामे अंजाम दिए हैं, और उसके बाद अगर आप देखेंगे इस वक्त पूरी दुनिया की और ख़ास तौर पे दोस्त ममालिक की पाकिस्तान की तरफ नज़रें हैं, और जो कि हमारी मिज़ाइल टेक्नोलॉजी में भी उनकी दिलचस्पी है, हमारे जहाज़ में भी और मुख्तलिफ़ चीज़ों में। तो समझते हैं कि आप कि अब दुनिया जो यूरोपीय ममालिक और वो अमेरिकन इंडस्ट्री की तरफ देख रही थी, और अब वो पाकिस्तान की जानिब देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखें टेक्नोलॉजिकली हमने इंडिया को जब मात की ना, मतलब राफेल का इतना नाम था कि पता नहीं ये राफेल क्या तैयारे हैं, और जब राफेल तैयारों को गिराया गया हमारे JF थंडर से,
تو اب آپ کو آٹومیٹیکلی دنیا نے کہا کہ نہیں یہ تو اس سے زیادہ اچھی ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے, جہاز ان کے پاس ہیں, تو اب وہ آپ کی طرف آ رہے ہیں اور آپ کی ظاہر ہے انڈسٹری جو ڈیفنس کی ہے وہ بھی بوم کرے گی. اچھا اس کے علاوہ میں ایک اور جو مین بات بتاتا چلوں کہ دیکھیں اس کا ایک اور ریپرکشن کیا ہوا. آج ایران امریکہ کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں اور ہم کروا رہے ہیں پاکستان, الحمدللہ پوری دنیا کی نظریں پاکستان کی طرف ہیں. پاکستان گرین پاسپورٹ اس وقت جو ہے وہ تو مطلب بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہر آدمی کو پتہ ہے کہ پاکستان, اور پاکستان میں بیٹھ کے ان کے جب آپس میں ہم اس کو ایران اور امریکہ کے تعلقات کو ٹھیک کریں گے اور ان کی یہ جو ہماری اس سفارتی سطح پہ جو ایفرٹس ہیں وہ بھی سب اس وقت اس کو سراہ رہے ہیں. امریکہ کے جو ہاؤس آف کامن میں آپ دیکھیں بھی کل پرسوں ہی ایک قرارداد پاکستان کی ثالثی کو لے کے منظور ہوئی اور انہوں نے اس کو کتنا اپریشیٹ کیا. ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑی بات ہے. راجہ انصاری صاحب, اگر بات کی جائے قیادت کی اور اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف کی جس طرح سے آپ نے ذکر کیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ تب تک عسکری قیادت کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اس کے پیچھے جمہوری قیادت اور عوام نہ ہو. تو کہا جائے کہ اس وقت بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر رہے ماضی میں. اگر ہم نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جب تھے شہباز شریف صاحب, اور بین دا پرائم منسٹر جب ملک ڈیفال کی طرف جا رہا تھا اور جب آپ کو ملا, بارہ ہم پولیٹیکل شو میں بھی یہ ڈسکس کرتے رہتے ہیں, پھر اس معرکہ حق میں جس طرح سے افواج پاکستان اور فیلڈ مارشل کے ساتھ اگلے مورچوں پہ وزیر دفاع اور وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل سید حاسم منیر جا کے کھڑے رہے, اور سنا اور ہم اور انڈین چینل پہ ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ فیلڈ مارشل بنکر میں چھپ گئے, اور کچھ تو یہ بھی کہا کہ وہ بیرون ملک فرار ہو گئے. تو اس کو سر کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ بہت زبردست جواب تھا؟ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں مغری صاحب. دیکھیں قومیں اسی وقت آگے بڑھتی ہیں جب آپ کی قیادت متحد ہوتی ہے, پولیٹیکل قیادت بھی اور آپ کی عسکری قیادت بھی. جب وہ ایک پیج پہ ہوتے ہیں, متحد ہوتے ہیں اور اپنے اپنے پروفیشنل ڈومین میں بیٹھ کر مہارت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں, تبھی قومیں ترقی کرتی ہیں. اس دفعہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب ہمارے اس وقت کے آرمی چیف اور ابھی ماشاءاللہ فیلڈ مارشل حافظ حاسم منیر صاحب کو جب آرمی چیف کے لیے ان کی اپائنٹمنٹ ہو رہی تھی, تو اس وقت جو جمہوری قیادت نے جس طرح سوچ سمجھ کے اور بڑی باریکی کے ساتھ ان کی ایک سلیکشن کی جس میں سب لوگ آن بورڈ تھے, اور پھر ان کو جب اس منصب پہ فائز کیا گیا تو دنیا نے دیکھا کہ وہ بڑی زبردست چوائس تھے. اور پھر نہ صرف انہوں نے جو جس طرح وہ اپنا پروفیشنلی کام کر رہے ہیں, بلکہ اپنے ادارے کو بھی جس طرح انہوں نے اسٹرینتھن کیا, اس کے اندر جو جدت وہ لے کے آئے ہیں, جس طرح آج پاکستان کی آرمی ہو, پاکستان کی نیوی ہو, پاکستان ایئر فورس ہو, جس طرح وہ جدید فنون حرب میں جو ہماری وار کا جو آرٹ ہے اس کے اندر جس طرح وہ فتوحات لے رہے ہیں, یہ ان کا ایک میں سمجھتا ہوں جنرل حافظ حاسم منیر صاحب فیلڈ مارشل کا ایک بڑا زبردست ویژن ہے اس کے پیچھے. تو آپ نے مغری صاحب بالکل درست فرمایا کہ ایک زبردست پیج ہے جس پر سب متحد ہیں, اور اس میں ایک خوبصورتی بڑی زبردست یہ ہے کہ آرمی چیف صاحب مکمل پروفیشنل آرمی چیف ہیں, پروفیشنل فیلڈ مارشل ہیں. انہوں نے کبھی بھی اپنے آئینی ڈومین سے باہر نکل کر کوئی بھی اس طرح کی چیز نہیں کی جو ماضی میں ہم مختلف چیزیں دیکھتے رہے ہیں. پھر آپ نے دیکھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے برملا اور دو ٹوک انداز میں کہا, جب ان سے صحافیوں نے کوئی پولیٹیکل سوال پوچھے یا انٹرفیرنس کے سوال پوچھے, انہوں نے کہا جی پولیٹیکل لوگ پولیٹکس کریں گے, آپ ہم سے ہمارے سوالات پوچھیں جو ہمارے ہونا بھی ایسا چاہیے. ایگزیکٹلی. تو یہ ایک بڑا کلیئر میسج ہے. لیکن پھر میں وہی بات کروں گا, آصف بھائی بھی وہ بات کر رہے تھے جب تھوڑی دیر پہلے آصف خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ دیکھیں کچھ لوگ ہیں پاکستان میں جو ابھی بھی, بلکہ پاکستان سے باہر بھی ہیں, جو ابھی بھی سوشل میڈیا کے جو میڈیم ہے اس کو یوز کرتے ہوئے فوج کو ڈریگ کر رہے ہیں پولیٹکس میں, اور ہمارے فیلڈ مارشل کو ملائن کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر, بھارتی زبان بول رہے ہیں. بھارت, اب دیکھیں نا, بھارتی میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ شاید ہماری آرمی وہ کام نہ کر سکی جو پاکستان میں بیٹھی ایک سیاسی جماعت نے جو ہے وہ فارن فنڈنگ لے کر ایک کام کر دیا. ایگزیکٹلی. تو اس موقع پہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ہم یہ بات کر رہے ہیں, سلیوٹس ٹو دا میڈیا,
اتنی ایک طرف دیکھ رہے تھے آپ کے کراچی لاہور پورٹ پہ حملے ہو رہے تھے, لاہور میں پورٹ آ گیا تھا, یعنی گودی میڈیا مطلب دنیا میں تماشا بن گیا تھا. اور دوسری طرف پاکستانی میڈیا میں سمجھتا ہوں اتنی ذمہ داری اور بردباری کے ساتھ جو آپ لوگوں نے اس وقت کوریج آج تک وہ جاری ہے سلسلہ. بہت شکریہ کہ اس پہ یاسر بھی ہیں, تھوڑا موبائل سے فارغ ہو جائیں آپ, کیونکہ آپ کی طرف آؤں گا. ڈیجیٹل دہشت گردی کی بھی بات کی تھی DGISPR نے, اور آج یقینی طور پر آپ بھی تھوڑی دیر پہلے ڈیجیٹل دہشت گردی کر رہے تھے کیونہ پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے اور کسی کو میسج کر رہے تھے تو ایگزیکٹلی موڈ میں. تو یہ دہشت گردی کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یقینی طور پر جس طرح سے راجہ انصاری صاحب نے کہا کہ بیرون ملک کچھ لوگ کہیں گے محب وطن پاکستانی آج جس طرح سے ایمبیسیز میں جا کے پاکستان کے ترانے, پاکستان کی افواج کے اور پاکستان کی جو خوشیاں اور مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں وہ قابل دید ہے, مگر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ را فنڈڈ جس کو کہے, مگر یہ جو ڈیجیٹل دہشت گردی جو ہو رہی ہے اس کو کیسے کاؤنٹر کریں؟ دیکھیے ماڈرن ایرا میں جو وار کا فینومنا ہے وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. ہمارے پولیٹیکل لوگ ہیں, ظاہر ہے کہ ان کا ایک ڈومین ہوتا ہے, اس شیل سے باہر نہیں آ سکتے, بٹ ٹو بی ویری آنیسٹ اینڈ ٹو بی ویری پریسائزلی اب آنے والے وقت میں جو وار ہے وہ 5th جنریشن وار ہے, اس کا موڈ تبدیل ہو چکا ہے. یہ لاسٹ فیز تھا جو ہم نے گو تھرو کیا ہے, جس کے اندر ہم ایئر کمبیٹ بھی ہم نے دیکھا, اس کے اندر ہم نے مارٹرز بھی دیکھے, ہم نے ادھر سرجیکل اسٹرائکس بھی دیکھی جہاں پہ ہم نے پریسیجن اٹیک بھی دیکھے. اب آنے والے وقت میں پوری دنیا کو بڑا اسمارٹلی پلے کرنا پڑے گا, اور ہر چیز جو کچھ بھی امپلیمنٹ ہوگی بائی دا ورچو آف ٹیکنالوجی ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ٹیکنالوجی کے اوپر کمانڈ ہوگی تو آپ اپنی جو ہے وہ برتری ثابت کر سکو گے. ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ جو کچھ ہوا, ہم نے یہ جو آخری چیپٹر تھا اس کو ایسے لکھا ہے کہ یہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا, اس میں تو کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد جب ہم ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں, اب یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم پہلے اپنا مائنڈ سیٹ ٹھیک کریں, اپنی ڈائریکشن کو صحیح کریں, ایک گائیڈ لائن ہم بنائیں جو کہ میوچل کنسنسس کے ساتھ ہو, تاکہ ہم اس کو صحیح طرح سے کیٹر کر سکیں. اور پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر یہ کام بڑا ضروری ہے اور بڑا آرگنائز طریقے سے کرنا ضروری ہے. میرے خیال میں یقیناً یہ جو سارا ایپیسوڈ پچھلے سال رہا, اس میں سب سے بڑا جو ڈفرینس تھا, جیسے میں نے ارلی آن کہا کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے اس کا وزڈم کام کرتا ہے, ٹیکنالوجی اب اتنی میٹر نہیں کرتی. وہ رفیل کے بارے میں جو ایک ہائپ کریٹ کی ہوئی تھی وہ آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا, اور امیڈیٹلی پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ جہاں جہاں لسٹنگ تھی بوئنگ کی اور یہ جتنے بھی جو شیئر پرائس اور سارا ایگزیکٹلی سب وہاں پہ آل آف اے سڈن ان کی شیئر پرائس ڈاؤن ہونا شروع ہو گئی, وچ مینس کہ وہ جو ایک ہائپ کریٹ کی گئی تھی وہ سب ہوکس تھا اور وہ سب ختم ہو گیا ود نو ٹائم, اور ہماری جو لیڈ تھی وہ بھی دنیا نے ایکسیپٹ کر لی. میں بات کر رہا تھا ابھی آپ نے ڈیجیٹل دہشت گردی کی بات کی, یہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے جس کو ہمیں اب ٹیک اپ کرنے کی ضرورت ہے, اور خدا کا شکر ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں, ہم نے میڈیا نے اپنے اینڈ سے جو کام کیا ہے, یہ اس کا آپ سمجھ لیں ہم نے فرنٹ لائن سولجرز کی طرح کام کیا. اور میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا بینگ اے میڈیا پرسن, انڈیپینڈنٹ اینالسٹ, ٹو بی ویری آنیسٹ. میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح ہمارے میڈیا نے رول پلے کیا تھا آج کے دن, اور وہ جو 10 دن تھے خاص طور پہ اس وقت, اس سے پہلے بھی جو ہم اٹیک انہوں نے پہلا واقعہ ہوا ہے اس وقت سے جو ہم obviously وہ بڑا کمینڈیبل تھا. اور میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ پاکستانی میڈیا اس حد تک میچور ہو چکا ہے, کیونکہ ہوتا یہ ہے عموماً کہ جیسے ہم دیکھ رہے تھے نیبرنگ کنٹری کے اندر جو ان کے لیے سب سے بڑی ہزیمت کا باعث بنانا, جس کی وجہ سے سب سے زیادہ آج تک ان کو امبیرسمنٹ فیس کرنی پڑ رہی ہے اور ہر جگہ وہ لافنگ اسٹاک بن چکے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ان کے جو سوڈو انٹلیکچوئلز تھے جو ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے جو لاہور کا پورٹ تباہ کر رہے تھے, جو کراچی کو تباہ کر رہے تھے. دیکھیں ایک تو ریٹنگ کا چکر تھا جس کو ریٹنگ کہیں, پھر گودی میڈیا کی جو ہے TRP کہیں وہ ہے, مگر میں آپ نے ریٹنگ کی اور میڈیا کی بات کی ہے تو راجہ انصاری صاحب کی طرف اسی لیے جانا چاہوں گا کیونکہ ان کے اوپر ذمہ داری بھی ہے جو ہے وفاق کی طرف سے جو ہے ترجمان برائے اطلاعات و نشریات سندھ. تو سر اگر پاکستان مسلم لیگ نون کی اور اطلاعات و نشریات کی بات کریں تو یقینی طور پر ہمارے لیے آج خوشی یہ ہے کہ ہمیں کوئی جو تمبہ امتیاز یا تمبہ شجاعت نہیں چاہیے پاکستانی میڈیا کو, مگر اس کے ساتھ ساتھ جو آپ جیسے لوگ یا پاکستان مسلم لیگ
नून से कई लोग जो है जैसे सना और कई लोग मुसम्मत पूरे पाकिस्तान के लोग जब वॉर से पहले इंडियन मीडिया पे पाकिस्तान को डिफेंड कर रहे थे, फिर उसके बाद भी। मगर तय है कि जो यासिर ने बात की बड़ी ज़बरदस्त की कि पाकिस्तान का जो मीडिया था, मैच्योर मीडिया, यानी कि रीजनल मीडिया से लेकर नेशनल मीडिया तक, पीटीवी तक एक ज़बान बोल रहा था, कोई प्रेशर नहीं था। आप बिलीव करें कि हम 12 जाके कह रहे थे, कोई वो नहीं थी, मगर उसके बाद ये थी कि हमें हकीकत दिखानी। तो बहसियत आप वफाक के तर्जुमान और अता तारड़ साहब और PMLN इस पूरे सिनेरियो में जो मीडिया का किरदार है आपके साथ, जो अफवाज पाकिस्तान पूरी कौम और मीडिया खड़ा रहा, कैसे देख रहे हो उसको? देखें, इसमें कोई शक नहीं है, मैंने पहले भी उसको अर्ज़ किया कि आप लोग, मैं देख रहा था कि उस वक्त तमाम टीवी चैनल, सिर्फ आप लोग नहीं, मतलब आल में पूरे पाकिस्तान के मीडिया की बात कर रहा हूँ, वो छोटे चैनल्स हों, वो बड़े चैनल्स हों, ओवरऑल हर एक खबर को 10 बार उसकी तस्दीक करके, वेरीफाई करके फिर आप दिखा रहे थे, क्योंकि जंग के माहौल में कोई भी गलत खबर चली जाती है तो उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है, ये यानी एक जिम्मेदारी थी। जबकि दूसरी तरफ हम देख रहे थे कि सोशल मीडिया पे यहाँ से अगर किसी ने यूनिवर्सिटी रोड की तस्वीर लगा दी तो वो कह रहे थे कि देखें कराची में बमबारी हो गई, यानी वो सोशल मीडिया को देखकर भी वहाँ सनसनी एक फैला रहे थे। तो ये एक इमेच्योरिटी थी इंडियन चैनल्स की। तो इस दफ़ा आपके सवाल के अंदर जो एक चीज़ थी वो मैं ज़रूर भांप गया हूँ। इंशाल्लाह मैं इस बात को मोहतरम वज़ीर आज़म के सामने भी रखूँगा, अताउल्लाह तारड़ साहब के सामने भी रखूँगा कि वो तमाम एंकर्स हमारे जिन्होंने बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ, और तमाम न्यूज़ के जो हमारे रिपोर्टर्स हैं, उनमें आप उसकी सारी जो पूरे साल की जो मेहनत है उसको ज़रूर एनालाइज करें, और फिर मेरिट पर इनको ज़रूर तमगे भी मिलने चाहिए, इनको पजीराई भी होनी चाहिए। और देखें, ये हमने ही एक्नॉलेज करना है कि अगर हम अपने उन दो लोगों को जिन्होंने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया आज एक्नॉलेज करेंगे तो ये एक सिमत का तयन हो जाएगा पाकिस्तानी मीडिया में भी कि अगर हमने भी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया तो हमें भी इसी तरह पाकिस्तान की हुकूमत एक्नॉलेज करेगी। थोड़ी सी आपकी बात में एक चीज़ ऐड करूँगी, फिर ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक की तरफ जाएंगे। सर, जो कि ऑब्वियसली हम जब ये इंसिडेंट हुआ है और जब ऑब्वियसली भारत ने इस तरह का मैं तो कहूँगी कि वो गयूर कौमें तो ऐसा करती नहीं है जिस तरह के भारत ने किया। ज़ाहिर है वो जो कायर लोग होते हैं, बुज़दिल लोग होते हैं, वही ऐसा करते हैं कि रात के अंधेरे में वो करें। लेकिन सर, जिस दिन ये इंडिया ने अटैक किया है, शाम में मैं इंडियन TV चैनल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही थी और उन्होंने एक वर्ड कहा, जो एंकर था, तो उन्होंने कहा कि जी हम 13वीं हमारे यहाँ मनाई जाती है, जब 13वीं हो जाएगी तो फिर हम ठोकने का काम करेंगे। तो सर, मैंने उनको बड़े ही एतमाद के साथ, बड़े ही मतलब ज़ाहिर है मुझे अपनी फ़ौज के ऊपर एक बहुत बड़ा एतमाद था सर, पूरी दुनिया के सामने। फिर मैंने उनको कहा ठोकेगी तो पाकिस्तानी फ़ौज आपको और आपके घर में घुस के ठोकेगी। सर, उस दिन मेरे चेयरमैन की मेरे पास कॉल आ गई, तुम बैठ के धमकियाँ दे रहे हो, देखो उन्होंने अटैक कर दिया। मैं कहा सर अभी तो जो है शुरुआत है, उन्होंने तो वेट फॉर आवर टर्न। और क्योंकि सर देखिए DGISPR ने भी ये बड़ा बरमरा ये कहा था कि उन्होंने कहा कि जी हमारे तो ये हो गया वो हो गया। उन्होंने कहा जब पाकिस्तान हमला करेगा तो हमें ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी दुनिया तक उसकी गूंज जाएगी। और ऐसा ही हुआ कि पूरी दुनिया तक उसकी गूंज गई और आज भी पाकिस्तान जो है वो मुबारकबादें समेट रहा है और भारत जो है वो अभी तक आज तक हजीमत का सामना करना उसको पड़ रहा है। और बल्कि उसके अंदर से अब उनके अपने मुल्क से लोग उनसे सवाल कर रहे हैं जिसके जवाब आज तक वो देने से कासिर हैं। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला वापस से जोड़ेंगे। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं खुसूसी ट्रांसमिशन चैनल 5 की स्क्रीन पर मार्के हक के हवाले से, जिसको 1 साल मुकम्मल हो गया है। इस स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है ज़ाहिदा भंड साहिबा ने, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है और आप वुमेन विंग की प्रेसिडेंट हैं। मैम, आपका बहुत शुक्रिया और आपको वेलकम कहेंगे अपनी खुसूसी ट्रांसमिशन में। साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया लियाकत अली अस्कानी साहब, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सर, आपको भी वेलकम कहेंगे, आपके भी कीमती वक्त का शुक्रिया। ऑब्वियसली छुट्टी का दिन है, लोग सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, लेकिन आप लोग अपना टाइम निकाल के हमारी ट्रांसमिशन में आए तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं। ज़ाहिदा साहिबा, ऑब्वियसली जब ये थोड़ा सा फ्लैशबैक करते हैं कि जब ये सारा मार्का हो रहा था और ऑपरेशन जब किया जा रहा था तो हमने ये देखा कि जो पाकिस्तानी कौम है वो बड़ा जज्बे से सरशार है, क्योंकि इस कौम को कौन शिकस्त दे सकता है जो अपने सर पे कफन बांध के निकले और जो शहीद होने के जज्बे से सरशार हो। क्योंकि हमने ये भी देखा कि बिल्कुल हम कराची में रहते हैं, कराची की बात करेंगे
کہ یہاں پہ جہاں پہ کوئی آواز آتی تھی تو بچے چھتوں پہ چڑھ جاتے تھے, بڑے بھی سب چھت پہ چڑھ کے دیکھ رہے ہوتے تھے. جہاں پتہ چلتا تھا کہ بھئی کسی اگر سویلین اس میں کوئی اگر کوئی ان کا وہ آ کے گرا ہے کوئی ڈرون, تو لوگ اس کو دیکھنے جا رہے تھے. یہاں پہ ریسٹورنٹس کھلے ہوئے تھے, لوگ اپنا ریسٹورنٹ بھی جا رہے تھے, جو شادیاں ہو رہی تھی وہ شادیاں بھی ہو رہی تھی, ساری تقریبات تھی, سب کچھ. یعنی معمولات زندگی ہمارا جیسا چل رہا تھا ویسا ہی چل رہا تھا. اس میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی گئی ہو, یا کوئی کرفیو سا سما ہو گیا ہو, یا لوگوں میں کوئی ڈر خوف ہو. بالکل نہیں تھا, کیونکہ ہماری جو فوج ہے جس کو ہم سلام پیش کرتے ہیں, تو جو اس طرح کی جس کی فوج ہوگی تو وہ کیسے کسی ڈر یا خوف میں آ سکتے ہیں. کیونکہ اس کے برعکس ہم نے دیکھا کہ بھارت میں جو ہے وہ بلیک آؤٹ بھی ہوا, لوگ پریشان بھی ہوئے, لوگ اپنے گھروں میں محصور بھی ہوئے. تو اس تمام تر صورتحال کو آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں اور آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی تھینک یو سو مچ, آپ لوگوں نے مجھے یہاں پہ ٹائم دیا. مار کا حق, جشن مار کا حق سب کو مبارک ہو. آل پاکستان اور جہاں جہاں ہمارے پاکستان کے بھائی رہتے ہیں, جہاں جہاں مسلم قوم ہماری رہتی ہے, ان سب کو یہ دن, یہ عزم, یہ فخریہ دن مبارک ہو. سب سے پہلے بھی تو یہ بات کرو کہ جب بھی کفر منہ اٹھاتا ہے تو ایمان کی زلفکار نکلتی ہے. زبردست, بالکل. یہ ہماری ایمان کی جو زلفکار ہے, کیونکہ ہم فیلڈ مارشل جو ہم آصف منی فیلڈ مارشل کو ہم سلام پیش کرتے, جو اس نے نام رکھا. پہلے آپ سے نام کو دیکھیں, بنیان مخصوص. قرآن میں یہ سیس پلائی دیوار, یہ لقب جو ہے یہ مولا علی علیہ السلام کا ہے. جب بھی کفر اٹھے گا تو 313 بدر والے, ہم 313 ہیں, ہم کم ہیں, یہ زیادہ ہیں, لیکن وہ ایمان کی طاقت سے ان کے گلے کاٹیں گے. ہندوستان بوکھلاٹ کا اور تکبر کا شکار بن چکا ہے. ہندوستان کو ابھی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, کس سے جنگ کر رہا ہوں اور کس سے میرا مقابلہ ہے. پاکستان ہمیشہ, بالکل, پاکستان کی عوام, پاکستان کے ایک چھوٹے سے بچہ, وہ بھی اپنے پاکستان افواج کے ساتھ کھڑا تھا اور شہادت کے لیے تیار تھا. کیونکہ یہ نظریوں کا سفر ہے, یہ ایمان کا سفر ہے, یہ ایمان کا سفر اور نظریے کا سفر. صاحب نے کہا بھی تو نا کہ یہ جو ہے دو ملکوں کی جنگ نہیں تھی, یہ تو نظریات کی جنگ تھی. تو نظریات کی جنگ تھی. جب بھی یہ منہ اٹھائیں گے ان کو جواب ملے گا, چاہے ہمارے گھر میں 2 فرد ہو چاہے 15 فرد ہو. پاکستان میں جب یہ جنگ کی تیاری, یہ وہ ہمیں ڈرا رہے تھے اور ان کے حساب سے بتا رہے تھے. ان کی میڈیا جو نریندر مودی کی میڈیا ہے, جھوٹی میڈیا, جنہوں نے اپنے ملک کو تباہی کے کنارے پہ پہنچا دیا, جو آج ان کا مقام دیکھے کہ وہ اکیلے رہ گئے اور اپنا سر اپنا منہ پیٹ رہے ہیں. ان کے پاس تو انہوں نے نام جو سندوری رکھا ہے, پاکستان نے ان کو ودوا بنا دیا ہے. بالکل ایسا ان کے تو پورا ہندوستان کی ودوا بنے کے نام ہی سندوری ہے. دیکھو سندور مانگ میں سجا جاتا ہے. آپ پہلے اپنی افواج کو, ڈی جی ایس پی آر نے بھی کہا کل, بڑی اچھی بات کی کہ آپ کب سے کوئی مردانہ نام تو رکھ لیتے. مردانہ نام, آئی ایگری, کہ آپ ان کو انڈیپینڈنٹ کریں, ان کو کھانا دیں, ان کو طاقت دے, ان کو مرد تو بنائیں. اور لیڈیز کا ہم سندوری کہتے ہیں, سندوری کو تو ہم نے کب کا دھو لی. ان کو چائے پلائیں, اور ابھی بھی چائے اپنے رکھیے, مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے گا. نہیں, ہم نے تو کہا تھا کہ ابھینندن کو ہم نے چائے پلا کے بھیجا تھا, اگر کوئی مزید شرارت کریں گے تو ان کو کھانا بھی کھلا. یاقوت بھائی کی طرف جائیں گے. یاقوت بھائی, آپ کو تو مار کا حق کی بہت بہت مبارک ہو. آپ کا حلقہ اور جو ہے بالکل ایسا ہے جہاں پر جس کو جو ہے ہندوستان بارہا کہہ چکا ہے کہ ہم تباہ کر چکے ہیں, اور انہوں نے دکھایا بھی. وہ گوبر آ رہی ہے تو بارہا یہ دکھا چکا ہے کہ جی پاکستان کی پورٹ ختم ہو گئی. لاہور میں پورٹ کیا کہا آپ نے؟ گوبر آ رہی ہے. اس کا یہ کہ سوچ, جب گوبر بھرا ہو سوچ میں, تو وہ سوچ بھی بالکل بالکل بالکل. تو ذرا اس وقت جذبات کیا تھے آپ کے, اور یقیناً وہی پاکستانی جتنے بھی ہیں لوگ, جیسے میڈم نے کہا کہ یہ قوم وہ قوم ہے جس کو سمجھ رہے تھے کہ شاید ہم جو ہے وہاں پہ دلی میں جا کے ناشتہ کریں گے, ان کی جو خواہشیں تھیں. تو اس وقت آپ کی سوچ کیا تھی, جذبہ کیا تھا جب دشمن نے جنگ مسلط کی؟ دیکھیے جی, سب سے پہلے میں پوری قوم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ 1 سال مکمل ہو گئے ہماری اس عظیم فتح کو. تو پوری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی تھی. اس وقت کا ماحول ایسا تھا کہ ہندوستان نے پاکستان پر 2 دن لگاتار حملے کیے, ہمارے سویلین آبادی پر حملے کیے, ہمارے مسجدوں پر حملے کیے,
اور اس کے جواب میں پوری دنیا چاہ رہی تھی کہ پاکستان کیا کرے گا، اور ہم بھی ٹی وی چینلوں پر دیکھ رہے تھے تجزیہ کاروں کی کہ پاکستان کیا کر رہا ہے. 2 دن ہو گئے کوئی سا جواب نہیں آیا. لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب کی حکمت عملی کو. انہوں نے بالکل ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر اور جو پوائنٹ رکھے انہوں نے، آپ دیکھیں کہ ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم جو مکمل طور پر تباہ کیا گیا، پورے ہندوستان کو بلیک آؤٹ کیا گیا. اور ہم تو کہتے ہیں کہ ہم نے 7-8 جہاز گرائے، لیکن وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ 11 پہ جا چکے ہیں. 11-12 پہ جا چکے ہیں. تو یہ پوری دنیا کو پتہ ہے، کیونکہ پاکستان کا جو مورال 9 مئی سے پہلے تھا پچھلے سال سے، اس کے بعد بہت ہائی ہو گیا، اور پوری دنیا میں پاکستان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں کہ پاکستان نے اپنا لوہا پوری دنیا میں منوایا. اس وقت ہندوستان کی کوشش تھی کہ ہم وہ یہ دکھانا چاہ رہے تھے دنیا کو کہ ہم جو دہشت گردوں کے کیمپ ہیں ان پر حملے کر رہے ہیں، اور بار بار دکھا رہتے ہیں ہندوستان کی پوری میڈیا. اور میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کی میڈیا کو، انہوں نے بالکل سچ دکھایا. اور اس کے برعکس جو ہندوستان کی میڈیا دنیا میں مذاق بن کے رہ گئی کہ وہ پتہ نہیں لاہور میں بھی کوئی پورٹ دکھا رہے تھے کہ لاہور کے پورٹ، وہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا، آج سے ہم ڈھونڈ رہے ہیں پاکستان کے نقشے میں کہ لاہور میں پورٹ ہے کہاں. اور کراچی کے جو ہمارے جو حلقہ ہے کے پی ٹی کا علاقہ ہے، وہاں پر ہمارے دوست چائے پی رہے تھے. ہم نے ان سے جب پوچھا کہ اس طرح کی کوئی چیز ہے، بولا ہم چائے پی رہے ہیں وہاں پر بیٹھے ہوئے. تو میرے حلقے میں آپ کو پتہ ہے کہ پی ایف بیس مسرور بھی ہے، میرے حلقے میں کینب بھی ہے، اور میرے حلقے میں سپارکو بھی ہے، نیوی کا بہت بڑا بیس میرے حلقے میں. الحمدللہ میں وہیں پر تھا، لیکن اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں ہوئی جو میڈیا میں دکھائی گئی. اور پاکستان نے جو کام کیا ہے میرے خیال میں، جو جواب 3 گھنٹوں میں دیا ہے، پوری دنیا حیران ہو گئی. پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ جو بھارت جو دنیا کو طاقتور ملک سمجھتا ہے اور دنیا کی بہترین اکانومی سمجھتا ہے اپنے خود کو، اور اس کے پاس جو جدید ہتھیار ہیں اس کے مقابلے میں تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں جو ہندوستان کے پاس ہیں. لیکن جو جذبہ پاکستان کے فوج کا ہے، جس طرح 3 گھنٹے کے اندر انہوں نے پورے بھارت کو دنیا میں نیست و نابود کر دیا اور بھارت کا اصلی چہرہ دکھایا اور پاکستان کی بہادری کی ایک مثال لکھتی. تو ایک جتنا بھی ہم اپنے ایئر فورس کا شکریہ ادا کریں، اپنے آرمی کا شکریہ ادا کریں، اپنی بحریہ کا شکریہ ادا کریں، فیلڈ مارشل پاکستان رینجرز جو بالکل. کرنل صاحب، جنگ شروع کی بھی بھارت نے، پھر وہ اپنے ڈیڈی کے پاس چلے بھی گئے بالکل کہ جنگ رکوا دیں. جی ٹھیک ہے، نہ پاکستان نے جنگ شروع کی تھی تو، لیکن یہ ضرور کہا تھا کہ شروع آپ کریں گے، اس کا اختتام ہم کریں گے. اور یہاں پہ سنا ایک راہل گاندھی نے زبردست بات کی تھی پارلیمنٹ میں، اور 12 وہ پوچھتے رہے کہ نرندر اور سلنڈر، دیکھیں نا اپنے لوگ ہی ان کے یہ بات کہہ رہے ہیں، ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے کچھ کہنے کی. اور کرنل صاحب ایک اور بھی چیز ہے نا، آپ دیکھیں میں بڑی امپریس ہوتی تھی کیونکہ بالی ووڈ کی موویز سے جو وہ اسپائی موویز بناتے ہیں، تو اصل میں بھارت سے وہ 3 گھنٹے کی موویز ہی بنا سکتا ہے. وہ سمجھتے تھے کہ اس طرح کی مووی نہیں. جب یہ انہوں نے کیا پہلگام واقعہ، جو ود ان 10 منٹ جو انہوں نے کہ جی وہ انویسٹیگیشن بھی ہو گئی اور اٹھا کے انہوں نے پاکستان پر الزام بھی ڈال دیا، تو وہ اصل میں اس ایرا میں تھے اپنے کہ بالی ووڈ موویاں بناتے ہیں تو وہ 3 گھنٹے میں تو ساری چیزیں ہو جاتی ہیں نا. تو لیکن سر اصلیت جو تھی وہ پاکستان نے بتایا کہ حقیقت کیا ہے. ایسے ہی ہے، دیکھیں فالس فلیگ آپریشن کرنا تو انڈیا کو اگر آپ دیکھیں نا، وہ تو ان کی عادت ہے، وہ اسی طرح کے فالس فلیگ آپریشن کرتے ہیں، آپ پہ ڈال دیا کر دیا. لیکن اب ان کو جو خمیازہ بھگتنا پڑا، جیسے لیاقت بھائی نے بھی کہا کہ اب تو آپ دیکھیں نا وہ غائب ہیں میڈیا سے. انٹرنیشنل لیول پہ جو اب چیزیں ہو رہی ہیں، اور وہ ان کا میڈیا اب چیخ رہا ہے کہ یار ہمیں کسی طرح ٹائم ملے، ہم بھی انٹرنیشنل لیول پہ آئیں. وہ پوچھ ہی نہیں رہا، وہ بات ہی نہیں کرتا. میں آپ کو بتاتا چلوں، جیسے میری بہن کہہ رہی تھی بنیان المرصوص، جب یہ لفظ آیا نا سامنے تو سعودی عرب میں ادھر ادھر ہمارے بہت سارے دوست ہیں، انہوں نے فون کر کے پوچھا کہ یار یہ تو ہم عربوں کو نہیں معلوم تھا اس چیز کا، آپ نے کہاں سے یہ بنیان المرصوص لفظ لے کے آگے. آپ نے بتایا نا کہ ہمارے فیلڈ مارشل جو ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں، ہماری ملٹری لیڈرشپ، اور ان کو پتا ہے سارا چیزوں کا. اور انہوں نے واقعی ہم نے ثابت بھی کیا کہ ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں. اور آج دیکھیں بچہ کہتا ہے ہم بنیان المرصوص ہیں. بالکل، یہ ایک میسج تھا، ایک میسج تھا اور ایک اویئرنیس جو اب کریٹ ہو گئی ہے. ہم ہر لیول پہ، ابھی آپ سے پہلے میں میڈیا کے لوگوں سے جو بات کر رہا تھا کہ ہماری میڈیا نے جتنا میچورلی ایکٹ کیا
ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اور انڈیا کے میڈیا کو دیکھیں, وہ ان گائیڈڈ میزائل کی طرح کوئی کیا بات کر رہا ہے, کوئی کیا بات کر رہا ہے. اس کا ذکر جو ہے کل صاحب پاکستان نہیں مگر انٹرنیشنلی جو آبزرور ہیں جو میڈیا کو واچ کرتے ہیں دیکھتے ہیں اور ذمہ داری کے لیے انہوں نے بھی بہت سراہا. ایسا نہیں ہے کہ نہیں سراہا. زاہدہ صاحب اگر ماں اور بیٹیوں کی بات کریں تو اس ملک میں سب سے زیادہ جو ہے ہماری ماں اور بیٹیوں کی جو ہے قربانی بھی ہے اور ان کے لال لگتے جگر جب سرحدوں پہ جاتے ہیں. اور ہم نے ان شہید ہونے والے ماؤں کے جذبات جب دیکھے وہ قابل دید تھے. یاقوت بھائی اور تمام لوگ آپ نے ہم نے دیکھے ہوں گے کہ انہوں نے کہا یہ تو میرا ایک بیٹا تھا شہید ہو گیا, اگر میرے 100 بیٹے بھی ہوتے تو وطن پہ قربان, اس دھرتی پہ قربان. تو یہ جذبہ کیسے ہے؟ دیکھیں آفتاب صاحب, میں آپ کو یہ کلیئر بات بتاؤں کہ شہید قوم کی حیات ہوتا ہے. جی, یہ شہید جو ہے نا یہ ہماری قوم کے فخر ہے کیونکہ یہ زندہ ہوتے, اور یہ ہماری پاکستان کی جو قوم ہے نا, یہ اللہ نہ کرے اگر ایسے ہندوستانی جیسے لوگ گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں. اگر یہ ایسی باتیں کریں گے نا تو ہمارے گھر کی مائیں بیٹی جو پاکستان کے ساتھ اس کی آپ دیکھیں نا مانا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, یہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ کھڑے رہیں گے. یہ اپنے سارے بیٹے ساتھ ہوں گے تو کہیں گے کاش ہمیں 8 ہوتے, ہم اپنے ملک پہ فدا کر دیں. کیونکہ یہ ہمیں میسیج نبی علیہ السلام نے دیا ہے, یہ ہمارے ایمان کا میسیج ہے کہ اپنے ملک پہ جب بھی آپ کو کوئی آفت یا بلا یا آپ پہ کوئی کفر کا وار ہو تو آپ ایک ہو جائیں. یہ ہماری ایمان کی طاقت ہے, یہ تو ہماری کلمے کی طاقت ہے. اس کلمے کی طاقت نے تو ان کو بتا دیا, کیونکہ ہم جب ہمارا نظریہ غازی ہے, ہم جب جیتے تو غازی بنتے, اور جب ہم ملک کے لیے اپنے وطن کے لیے شہید تو ہم شہادت کے درجات پہ پہنچتے. شہادت کے درجات کیا ہے؟ امام حسین ان کا ویلکم کرتا ہے, مولا علیہ السلام کو سینے پہ سے لگاتا ہے. تو انہوں نے کیا سمجھا ان مسلمانوں کو, یہ تو مرتے تو جنم راس ہو جاتے, ان کو تو 6 فٹ زمین نہیں ملتی ہے. دوسری بات میں یہ میڈیا کی بات کروں گی تو میں میڈیا کو سلوٹ کرتی ہوں جنہوں نے اتنا بڑا کام کیا. ایک ہماری پاکستان فوج سرحدوں پہ کام کر کے ملک کو میسیج دے رہی تھی کہ ہم اپنی ملک کی سلامتی کو یقینی بنا کے ان کو بتا رہی تھی کہ آپ مشکل وقت میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ گھروں میں ویڈیو بنا کے بھیج رہے تھے کہ آپ گھروں میں خوش رہے, خرم رہے, ہم بیٹھے ہم کو سلام کر رہے ہیں. ہمارا شہباز شریف کی قیادت میں اور فیلڈ مارشل کی قیادت میں ملک کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. ویل ڈن پاکستان, ویری گڈ پاکستان, مبارک پاکستان. ہم اپنے پاسپورٹ کو گرین پاسپورٹ آج میں لے کے آتی, میں دنیا کو دیکھ کر چوم رہے لوگوں آنکھوں پہ اٹھا, جسے ہمارا قرآن شریف ہے ہم اس کو گلاف بنا کے اپنے سینے سے لگے, اس طرح ہمارے پاسپورٹ کی عظمت بڑھی ہے. یہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کون ہیں, انہوں نے ہمیں کبھی جھنجھوڑا ہی نہیں ہے. یہ باتیں کریں گے کھوکھلی باتیں, یہ اپنا شوشالیہ نہیں بنا سکتے. ان کی 10 کروڑ 10 لاکھ عوام, ان کی عورتیں مائیں بہنیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے, پٹڑیوں پہ جاتی, ان کو تو شرم آتی نہیں ہے. یہ بے حیا لوگ ہیں. لیکن ہمیں ایک اور بات کلیئر ہوگی تو میڈیا نے, آفتاب صاحب آپ کا بھی بہت بڑا اس میں رول تھا. آپ مورچے میں ایک سرحد پہ فوج مورچے پہ بیٹھی, ایک میڈیا مورچے پہ بیٹھی ہوئی, چاہے کچھ بھی ہو جائے. آفتاب نے ہندوستان سے بہت اچھا مقابلہ کیا, میں اس لیے آپ کو بھی خراج تحسین پیش کروں گی. اور آپ سب کو بھی سنا اور بہت سے ہمارے جو صحافی دوست ہیں جو انٹرنیشنل میڈیا اور خاص طور پر انڈین میڈیا پہ نہیں نو ڈاؤٹ میڈیا نے وہ رول ادا کیا ہے کہ جیسے میں کہتی ہوں کہ اور یہ ہمارا فرض ہے. اور یہی جذبہ ہر انسان پہ ذمہ داری دی گئی, آپ کو میڈیا کی ذمہ داری ہمیں بچے. آپ نے کنر صاحب یہ بھی دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے اپنی پاک افواج کا اس طرح ویلکم کیا کہ کوئی روٹی لا رہا تھا, کوئی پانی لا رہا تھا. ہائے ہے کیا 1965 کی جو جنگ تھی, 1965 کی جو جنگ تھی بدر والا جذبہ وہ قائم نہیں, اور 1965 کی جو جنگ میں جو جذبہ تھا لوگوں کو, پھر وہ یہ اس والی جنگ میں, کہ یہ تو 2 دن کی جنگ تھی, 2 دن کی مار تھی انڈیا, اور وہ اس میں جی آپ, لیکن اس میں یہ بھی بات, ہمارے فیلڈ مارشل نے ٹاکنگ کی ایمان دین کے سام سے, اس نے اچانک اٹیک نہیں کیا, رات کی تاریخی میں کیا اور ہم نے دن کی تاریخی میں فجر کی نماز ادا کی, اس کے بعد کہ حملہ کیا. یہ کہتے اسلام, یہ ایمان کے طرف. صاحب ایک سفارتی لیول پہ بات کریں کہ تمام لوگوں نے, جس طرح سے میڈم بھی کہہ رہی ہیں کہ ہر بندے نے اپنا اپنا کردار ادا کیا جو کہ کرنا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ آپ کی جماعت ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو کردار ادا کیا, اور خاص طور پہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے اور آپ کی پوری قیادت نے
जिस तरह से सफारती महाज पर बेशक कि आप उस वक्त और आज भी हुकूमत का हिस्सा नहीं है कैबिनेट का, मगर उसके बावजूद जब जिम्मेदारी आई तो उसको भी खूब तरीके से निभाया आप लोगों ने। देखिए जी, बिल्कुल मैं फ़ख्र है इस बात पर, जब पाकिस्तान को ज़रूरत थी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तो वो वज़ीर ख़ारजा भी बने उस टाइम पे, और फिर उसके बाद सफारती लड़ाई में भरपूर किरदार अदा किया उन्होंने, क्योंकि हिंदुस्तान का एक ही ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया में दहशतगर्द रियासत तस्लीम किया जाए। तो उसके बरक्स जो टीम यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस की, सफारती मैदान में उतारा, जिसके हेड बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को बनाया, उन्होंने उससे अपने पूरी दुनिया में जाकर पाकिस्तान का बेहतरीन सिफारतकारी की, पाकिस्तान का बेहतरीन मैसेज दिया, और पाक फ़ौज का जिस तरह का ग्राफ है, जिस तरह पाक फ़ौज का किरदार है, जिस तरह अमन के लिए पाक फ़ौज ने किरदार अदा किया है, वो सारी चीज़ें उनको बताई, और पाकिस्तान के अवाम के ख्वाहिशात का इज़हार भी उन्होंने तर्जुमानी की। तो आप देखें कि पूरी दुनिया में जाकर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने पाकिस्तान सफारती मैदान पर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, और पूरी दुनिया इस बात पर तस्लीम करती है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो मुकदमा पाकिस्तान का लड़ा, मेरे ख्याल में उस वक्त बहुत इसकी ज़रूरत थी। उस वक्त हम बिल्कुल तनहा थे, लेकिन उसके बाद आप देखें कि चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई। जब वो पूरा विजिट कंप्लीट हुआ, उसके बाद आप देखें पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुँचा, और वो सफ़र अभी जारी है, और इंशाअल्लाह ताला में उम्मीद है कि पाकिस्तान मज़ीद ऊंचाइयों पर जाएगा। तो जिस तरह हम सबका ख्वाब था एक कि हमारा मुल्क भी किधर आगे जाए, तो हमारे भी पासपोर्ट की अहमियत हो, जैसे हमारी बहन ने कहा, कर्नल साहब ने कहा, पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों का इज्जत वकार बढ़ा है, और पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। आज आप देखें जिस तरह जो लड़ाई चल रही है ईरान, इसराइल, अमेरिका की, पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान के ऊपर है, और पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है कि पाकिस्तान हमें इस बुरान से निकालेगा जो दुनिया में एक बहरान पैदा हो रहा है, ख़ास तौर पर हो गया है, तेल के हवाले से तो बिल्कुल हो गया, LPG के हवाले से हो गया, और मईशत भी दुनिया की कमज़ोर हो रही है। तो पूरी दुनिया के यूरोपीय ममालिक हों या अमेरिका हो या जितने भी ममालिक हैं मिडल ईस्ट के, वो सारे पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, और फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब की तरफ देख रहे हैं कि वो एक बेहतरीन किस्म अगर मैसेज है सबसे बस एक एक कहा, क्योंकि हमें वाइंड अप का कहा जा रहा है, तो बस मैडम आपसे क्या मैसेज रहा? जी, मेरा मैसेज ये कि हिंदुस्तानियों, हमें पाकिस्तान मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह, अब संभल के रहना, और हमारा फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ महफूज हाथों में, हमारी क़यादत महफूज हाथों में है। अब लड़ना है तो सोच समझ के लड़ना, मर जाओगे। बिल्कुल ऐसे। मैं छोटी सी एक और बात बताऊं, क्योंकि हम सब कराची में रहते हैं, और कराची मिनी पाकिस्तान है ना। कराची में हर रंगो नस्ल के, हर कौमियत के और हर मज़हब के लोग रहते हैं, और मैं इस मार्का हक में इतना खुशी से हैरत का शिकार हूँ कि हमारे साथ जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई हैं, हिंदू, हमारे क्रिश्चियन, हमारे पारसी, वो भी हमारे साथ खड़े हैं, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान की बका और सालमियत में उनकी भी सालमियत है, और वो लोग यहाँ पे जिस तरह अपनी मजहबी आज़ादी से रह सकते हैं, जैसे कायदे आज़म ने कहा था कि जब पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान में हर एक को मजहब की 100% आज़ादी, तो सबको आज़ादी थी। देखिए जी, मेरा क्लियर मैसेज है हिंदुस्तान के लिए कि आपने पहले तो हमले में पहल की, और आपने देखा आपके साथ क्या हुआ। अब अगर कोई भी हरकत आपने की तो इससे बुरा असर आपका होगा। हम नहीं चाहते कि हिंदुस्तान में रहने वाली आवाम, वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन हिंदुस्तानी हुकूमत जो हरकतें कर रही है, आवाम को चाहिए कि अपनी हुकूमत को समझाए कि पाकिस्तान की तरफ दोबारा इस तरह का वार नहीं करे, क्योंकि हमने पहले भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी कहा, अरबी चीफ साहब ने भी कहा कि हम ज्यादा जहाज गिरा सकते थे, लेकिन हमने कम जहाज गिराया। 20 जहाज निशाने में थे। थोड़ी सी बात, एक छोटी सी, पहले डोनाल्ड ट्रम्प ने इनको लक़ब दे दिया अलकाब जन्म, हाँ बिल्कुल, जहन्नुम बोल दिया उन्होंने, और जहन्नुम बिल्कुल ऐसे ही है, जहन्नुम का गढ़ करार दिया। हमारे नौजवानों को हिंदुस्तान जहन्नुम बन चुका है। हमारे नौजवानों को निशानदेही अब हुई है। हमारे नौजवानों को डिट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं की वजह से जो वाइंड का कहा जा रहा है। आपका भी बहुत शुक्रिया मैडम, आपका शुक्रिया सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। जाने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि मार्का हक ने ना सिर्फ दुश्मन के गुरूर को तोड़ा, बल्कि पाकिस्तान की जो दिफा है उसको नाकाबिले तस्कीर बनाया, क्योंकि ये साबित किया कि जब हक और बातिल की जंग होती है तो जीत हमेशा सच और हक की होती है। अपना बहुत रखिएगा ख्याल, हमें दीजिए इजाजत। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।